बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फिजा रियाज। 13 दिसंबर का दिन गुजर चुका है। पीडीएम ने जो पावर शो दिखाना था वो दिखा दिया है। कहा यह जा रहा था कि बड़े बड़े फैसले होंगे। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और 11 जमाती जो पीडीएम के पर्चे तले इकट्ठे हैं ये फैसले करेंगे। लॉन्ग मार्च होगा। इमरान खान को ये कहा जा रहा था कि हुकूमत घट चली जाए। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे और पीडीएम ने जो जलसा करना था, लाहौर का आखिरी जलसा था, ये वो कर दिया है। अब जलसे की बात की क्या सूरत हाल है? तकरीबन 72 लाख का नुकसान हो चुका है। ये पीएचए वाले कहते हैं ये ग्रेटर इकबाल पार्क की जो खूबसूरती थी उसको गहना दिया गया है। हर तरफ गंद है, पौधे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो तकरीबन जो तखमीना लगा है वो 72 लाख का लगा है। दूसरी जानिब एफआईआर का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये एफआईआर की कॉपी भी मेरे सामने है और जहां पर पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम पर तशद्दुद किया गया है और तोड़ फोड़ की गई है, ताले तोड़े गए हैं पीएमएलएन के कारकुनान की जानिब से और अंदर घुसने की कोशिश की गई है। तो ये एक एफआईआर भी मेरे सामने है। पीडीएम के जलसे के बाद की ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी बहस अब ये छिड़ चुकी है। ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से, पीडीएम कहती है कि हमने कामयाब सियासी पावर शो किया है, जबकि हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के वुज़रा की जानिब से कोई कहता है कि 5000 बंदों को इकट्ठा किया, कोई कहता है 10,000 बंदों को इकट्ठा किया। शिबली फराज ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी 15,000 से ज्यादा ये पीडीएम के लोग इकट्ठे नहीं कर सके हैं। जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, अलबत्ता इसका हासिल वसूल क्या हुआ है? हासिल वसूल ये हुआ है कि अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, इन्होंने अभी मीडिया टॉक किया है। इन्होंने ये कहा है जी हुकूमत के पास लास्ट जो अल्टीमेटम है वो जनवरी तक का है। 31 दिसंबर तक हुकूमत घर चली जाए, उसके बाद लॉन्ग मार्च किया जाएगा। 1 फरवरी से लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हो जाएगा और जितने भी जो एमएनए एमपीएस हैं वो अपने इस्तीफे जमा करवा दे अपनी अपनी पार्टी क़यादत को और उसके बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तरफ जाया जाएगा। उससे पहले हुकूमत जो है वो घर चली जाए। अब ये फैसला कर लिया गया है। लेकिन ये पीडीएम इकट्ठे होकर हुकूमत पर कितना प्रेशर डेवलप कर सके हैं और कितना प्रेशराइज किया है इन्होंने गवर्नमेंट को, ये आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उस्मान सईद बत्तर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वहीद आलम साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सबसे पहले मैं वहीद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करती हूँ। आपकी नजर में आप तो कहेंगे कि कामयाब पावर शो रहा, लेकिन जितना इम्पैक्ट जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मरियम नवाज इससे पहले मुतहरिक थी, गली गली जलसे किए गए, लोगों को मुतहरिक किया गया। मुतहरिक करने के बावजूद अगर 1 लाख भी, लेट्स सपोज 1 लाख भी लोग इकट्ठे कर सके आप लोग मीनारे पाकिस्तान में, तो 11 जमातें थी, मतलब हर जमात सिर्फ 10,000 लोगों को इकट्ठा कर पाई। आपको नहीं लगता एक फ्लॉप शो था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जो लोग इसको फ्लॉप शो कह रहे हैं ना, हमें पहले उनकी बसीरत पे शक था, अब हमें उनकी बसारत पे भी शक। अच्छा, अगर आप वहाँ पर मौजूद होती, क्योंकि मैं तकरीबन 3:30 बजे से लेकर रात तकरीबन 8 बजे तक वहाँ पर मौजूद था, इसके बावजूद कि हुकूमत वक्त ने अपनी जंबील में से जितने हथियार थे वो आजमा लिए कि जी कोरोना हो जाएगा, दहशत गर्दी हो जाएगी, हमारी सारी कुर्सियां उठाकर वो बनी गाला में ले गए और साउंड सिस्टम भी उन्होंने कहीं भिजवा दिया और अगर हमारी रैली में कहीं मरियम नवाज साहबा ने खाना खाया तो उस पर भी पर्चा दे दिया, कुर्सियों वाले पर पर्चा दे दिया, सब पर पर्चा दे दिया, पानी छोड़ दिया, फिर बारिश हो गई। सारी बातों के बावजूद हम वहाँ मौजूद थे। आप यकीन करें या ना करें, जो नहीं करेंगे वो इसको इग्नोर करेंगे और आने वाले वक्त में उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी सूरत हाल बताता हूँ। ये लोग लाहौर के लोगों को नहीं जानते, मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं लाहौर के लोगों को जानता हूँ। मैं आपको ना 2 दिन पहले की सूरत हाल बताता हूँ, यानी जुमे की रात, जुमे को शाम को 4 बजे 5 बजे हम वहां पर मौजूद थे, अपना सेटअप लगा रहे थे, तो हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे और टोलियों की सूरत में आ रहे थे। और फिर बारिश हो गई, मामला दूसरी तरफ चले गए, हम अपनी कुर्सियां लगाते रहे, सब कुछ करते रहे, जितनी हमारे पास थी उतनी हमने लगा दी। फिर हफ्ते की रात को मैं आपको 10 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान में जो वाकयात हुए हैं बताएं जी। हाँ, उसमें यानी पूरे ग्राउंड में मोटरसाइकिलों पर, कारों पर, दूसरी चीज़ों पर लाहौर की जो फैमिलीज थी ना, वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर बताने के लिए आ रही थी कि ये देखें ये जलसा हो रहा है, देखने के लिए। ये लाहौरियों का अंदाज़ है और यही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी थी कि लाहौर के जो रवायती लोग हैं, जो जानते हैं अंदरून शहर के रहने वाले, उन्होंने उसको इस तरह आकर देखा
اور بھائی جلسے صاحب، یہ والے حلقہ بھی آپ کا ہے جہاں پر الیکشن جلسہ ہوا، وہ حلقہ بھی آپ کا ہے. جی میں آپ وہ کو بھی لگتا عرض ہے- کرتا ہوں، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. میں جو کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر 14 سیٹیں جن میں سے 11 سیٹیں جو ہیں آپ لوگوں کے پاس ہیں، 11 سیٹیں صرف پی ٹی آئی کے پاس ہے، مطلب کہ آپ کی 11 سیٹیں ہونے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ ایک جسے گڑھ کہا جاتا ہے لاہور کا، کیا مطمئن ہیں آپ؟ جی ہاں، ان تمام باتوں کے باوجود جن کا میں نے ذکر کیا، ہم بالکل مطمئن ہیں کہ ہمارا بہترین شو تھا. 5 سے 6 لاکھ لوگ آئے اور گئے، کیونکہ کرسیاں موجود نہیں تھی، گراؤنڈ گیلا تھا، بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہوا بڑی تیز چل رہی تھی، لیکن اتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی. اور جیسے آپ نے کہا، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی 5,000 تھے، 10,000 تھے، 12,000 تھے. سامنے میرا حلقہ ہے، میرا ٹارگٹ تھا 10,000 اور 10,000 لوگ میں نے گن کر اپنی پارٹی کو دیے. پیچھے ہے ملک ریاض صاحب کا، ان کا ٹارگٹ تھا 10,000 کا. ملک ریاض صاحب کو تو گھسنے ہی نہیں دیا گیا، وہ بیچارے کہتے رہے، میڈیا نے ہائی لائٹ کیا ہے. نہیں، وہ تو اسٹیج کی بات ہے نا، وہ دوسری بات نہیں ہے. اچھا، وہ 10,000 انہوں نے 10,000 گن کر بدلے. ادھر تھا حمزہ شہباز شریف صاحب کا. یہ کس طرح یہ کہتے 30,000 تو ہم لوگ تھے، 3 حلقوں کے لوگ تھے. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح وہ جمع غفیر آپ نے دیکھا ہے، جس طرح کتنا بڑا تھا، یعنی اس کے باوجود کہ سردی تھی، نیچے پانی تھا. میں وہ خواتین کی بات بتاتا ہوں، وہ میری وائف بھی نا ایک خواتین کا چھوٹا سا جلوس جو ہمیں کہا گیا تھا اس کے مطابق گئی تھی. تو وہ درمیان میں انہوں نے مجھے فون کیا کہ بڑی ٹھنڈ لگ رہی ہے، چائے چاہیے. میں گیا تو وہ جہاں بیٹھی تھی خواتین، اس کے نیچے پانی تھا، بٹ وہ سٹنگ، وہ بیٹھی ہوئی تھی. اور اس کے لیے کہ قاعدے، مطلب کہ 5-6 لاکھ لوگ آپ لوگوں نے اکٹھے کر لیے، لاہور کی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. بسرا صاحب کیا کہیں گے؟ 5-6 لاکھ لوگ، اور آپ لوگ تو ہزاروں کی بات کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں میرے بھائی، اور میں کچھ ایسے الفاظ بڑی دیر سے سوچ رہا ہوں کہ میں کون سے الفاظ کہوں کہ جو جھوٹ کا مترادف ہوں، لیکن مجھے ملے کوئی نہیں. چلے غلط بیانی کر لیتے ہیں. شاعر نے سو کہا، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط جلسی لاہور نکلا. اچھا، یہ ہے کل کا جلسہ. اب یہ یہاں پہ شور مچائیں، یہ یہاں پہ لکھ کے پرچیاں لے کے آئیں، یہ میٹنگز کے اٹھ کے آ کے نیریٹو کیا ہونا ہے، واٹس ایپ کو استعمال کریں. جھوٹ ہے، اور سچ کل سر چڑھ کے بول رہا تھا. میرے بھائی نے خود اعتراف کر لیا کہ میں تو وہاں 8 بجے چلا گیا تھا. ذرا آپ بتائیں نا فضا کہ کل میاں نواز شریف کی تقریر کتنے بجے ہوئی وہاں پہ؟ یعنی کہ میاں نواز شریف کی پارٹی کے اپنے لوگ میاں نواز شریف کو سنے بغیر دل برداشتہ ہو کے وہ جلسی کو دیکھ کے اپنے ٹوٹے ہوئے ارمان، لٹ چکے خوابوں کو لے کے وہاں سے نکل چکے تھے. آج کے دن کے اندر ایک چیز جو ہے وہ بالکل ثابت ہو گئی. مریم نواز نے جو رہی صحیح سیاسی ساکھ تھی اس پارٹی کی، کل اس کو بھی دفنا دیا ہے. آج ایک چیز بالکل روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ایک ایسی خاتون جن کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن نہیں ہے، جن کا کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، جو چند مہینے بھی کہیں کونسلر نہیں رہی ہیں، جب آپ ایسی کسی آدمی کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں گے تو 11 جماعتیں جس حادثے سے جو دوچار ہوں گی. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کی صدارت کر رہے ہیں، مریم نواز تھوڑی کر رہی ہیں. مریم نواز تو پی ایم ایل این کی کر رہی ہیں. چلیے یہ تو آپ نے بات مجھے بتا دی، مجھے بھی اس کا علم ہے. لیکن یہ سارا یہ جو پولیٹیکل یہاں پہ جو ایک یہاں پہ اکٹھ کیا گیا، میزبان مسلم لیگ نون تھی. اب آپ کے بقول پی ٹی آئی کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو پی ٹی آئی کے مختلف حلقے یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 5,000، کوئی کہتا ہے 10,000، کوئی کہتا ہے کہ 15,000. ایک تو چیز ہے نا کہ آپ مجھے بھی ان انٹرپریٹ ٹائم دیں جیسے میرے. نہیں ٹھیک ہے جی، آپ بولیں. آج دیکھیے پاکستان کے نہیں لفاظی کرنے دیں. لوگوں نے دیکھا نہیں، لوگ موجود نہیں تھے، لوگ آ جا نہیں رہے تھے. لوگوں نے اتنے لوگ تو اس پر کھڑے تھے، وہ جو برج ہے اس کو ہوا میں نہیں جی، ہوا میں کھڑے تھے. بس آگے جی پلیز کمپلیٹ. اگر تو میں ان کو روکوں گا ٹوکوں گا ان کی بات میں، اور مجھے اتنا یہ فن آتا ہے کہ بول ہی نہیں پائیں گے. اچھا اب دیکھیے آج پھر مقابلہ ہو جائے. آج اب دیکھیے ہوتا کیا ہے. آج پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر تمام پولیٹیکل ایکیومن، سیاسی فکر رکھنے والے لوگ اس بات کو نہ صرف جان چکے ہیں، یہ ہماری طرف ہی نہیں، یہ 11 جماعتوں کے اندر بھی، مسلم لیگ نون کو نکال کے 10 جماعتوں کے اندر، کہ مریم نواز ایک سیاسی طور پر بالکل نابلد ہیں. آج دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں ٹھنڈ تھی. بھائی آپ کو نہیں پتا تھا جب آر پار کے نعرے لگا رہے تھے
کہ ہم آر اور پار کر دیں گے. تب نہیں معلوم تھا دسمبر میں, پہلے دسمبر میں جون ہوا کرتا ہے. فضا میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں, آپ کیمرہ مینوں سے بھی پوچھتا ہوں, پہلے دسمبر میں جون ہوا کرتا ہے, وہ دسمبر میں ٹھنڈ ہی ہوتی ہے بھائی. اور یہاں وہ جھوٹ بولے گئے حکومت ہمیں روکے گی, کسی نے نہیں روکا. نیچے پانی تھا, سب نے آپ کے کیمروں نے جا کے بے نقاب کیا, کوئی پانی نہیں تھا. مسئلہ یہ ہے فضا, پاکستان بننے کی تحریک ہو اس کے پیچھے یا نئے پاکستان کی تحریک ہو, قوم نکلتی ہے نیریٹو کے ساتھ. قوم کیوں نکلے چوری بچانے کے لیے, قوم کیوں نکلے چوروں کے تحفظ کے لیے. کل ایک بیانیہ دفن ہوا ہے, کل ایک سوچ کو لاہور کے لوگوں نے شکست دی ہے. کل پاکستان کے اندر 11 جماعتیں جو رسوا ہو رہی ہیں چوری بچانے کے لیے, لاہور جو پنجاب کی پلس ہے, لاہور جس کو کل گالی دی گئی, لاہوریوں جن کو کل گالی دلوائی گئی, اور تمام وہاں پہ بیٹھے لاہور کس نے گالی دے دی بسرا صاحب, کیا بات کر رہے ہیں. اچھا صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ پنجابی اور لاہور جو ہیں یہ ہمیشہ افغانوں کے ساتھ مل کے یہاں پہ یہ غدار ہیں. لاہور کی پگ کو کل داغ لگوایا گیا, بلوچستان آزاد کروانے والوں نے یہاں پہ کل لاہور اور لاہوریوں اور پنجابیوں کو گالی دی. اس کے علاوہ اس جلسے میں کچھ نہیں بچا. نہ بسر صاحب ایسی باتیں نہ کریں, کیوں ہم لاہوریوں کو گالی کیوں دیں, لاہوریوں کی دل آزاری آپ مت کریں وہ الفاظ دہرا کے. ہم یہ کہتے ہیں جس لاہور نے ان لوگوں کو تخت پہ بٹھایا, جس کے سر پہ ان کے ایون فیل اپارٹمنٹ بنے, نہ اقتدار ہوتا, نہ پیسہ بنتا, نہ پیسہ بنتا, نہ جائیدادیں بنتی, اس لاہوریوں کو اور لاہور کو اور پنجاب کو کل گالی. بس صاحب میری جو گفتگو ہے, مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے, لیٹس سپوز کہ اگر یہ لوگ زیادہ لوگ نکال لیتے, اب 50,000 یا 1 لاکھ جس طرح وحید صاحب نے بولا ہے کہ 5-6 لاکھ لوگ نکلے, اگر نکل آتے تو کیا عمران خان صاحب ریزائن دے دیتے؟ کیا آپ نے اپنی گورنمنٹ کا ایک وہ جو میرٹ ہے وہ یہ سیٹ کیا ہے کہ اگر اتنے لوگ باہر آ جاتے ہیں تو ریزائن دے دے؟ آپ کو تو آپ کی ڈیلیورنس اور آپ کی گورننس پر جج کیا جائے گا. اپوزیشن تو جلسے کرتی ہے, کرے, کیا فرق پڑتا ہے حکومت کو جتنے بھی لوگ نکلے؟ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, لیکن دیکھیے ہوا کیا ہے, نہ لوگ نکلے, اور میرے بھائی نے خود کنفیس کیا نا ان کی باتوں میں, انہوں نے کہا کہ ہفتے کو وہاں بڑی فیملیز آ رہی تھیں. جیسے آج جی مریم کی پریس کانفرنس سن کے آئے ہیں نا, اس سے پہلے بولی وہ کہہ رہی ہیں شاید بھول گئے ہیں, اپنی باری پہ سنیے. 6 لاکھ انہوں نے کہا کہ وہاں بڑی دنیا ہفتے کو فیملیز آ رہی تھی. وہ تو میں آپ کو انداز بتا رہا تھا کہ لاہوریوں کا جو مزاج ہے کیا شو کرتا ہے, وہ مزاج شو کرتا ہے کہ لاہوریے اس بات کو لے کر بیٹھے, چوری کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اچھا سن لیجیے, چوری کے ساتھ کون سی چوری؟ ایک بھی چوری آپ نے ثابت کی ہے؟ چور تو آپ ہیں, اتنے 100 ارب ہزاروں ڈالر اور ابھی گندم میں لوٹ کر لے گئے. سن لے میری بات, وہ چینی میں لوٹ کر لے گئے 400 روپے, اب کہتے ہیں چینی سستی کر. مریم نے کہا بھائی جان دیکھیے, جی بس صاحب وہ مچھلی منڈی میں نہیں بیٹھے ہوئے, جی ٹی وی کا فورم ہے. اچھا دیکھیں مریم نے کیا کہا, جس کو یہ نقل کر رہے ہیں, کہتی ہیں طرفین میں بڑے لوگ تھے, پیچھے بھی جمع غفیر تھا, آگے بھی جمع غفیر تھا. آپ کو سمجھ غلط لگا ہے, ان کا مطلب پیچھے بھی بھرا ہوا تھا, ادھر بھی لوگ تھے چاروں طرف, یعنی جلسہ گاہ کے باہر بھی تمام جگہ پر لوگ موجود تھے. طرفین میں تھے, شمال میں بھی تھے, لاہور کے جنوب میں بھی تھے, گھروں میں بھی تھے, آن لائن بھی ہوں گے کہیں, کیونکہ میاں صاحب بھی کل جو تصویر آئی ہے اس میں 2 لوگ, ایک آر والا ٹی وی دیکھ رہا تھا, ایک پار والا آن لائن ٹی وی دیکھ رہا تھا. میاں صاحب کی تقریر 2 لوگ سن رہے تھے. ابھی میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں, دیکھیے اس کو میں سم اپ کرتا ہوں اپنے آرگومنٹ کے اس چنک کو. جی, پاکستان کی قوم پاکستان بننے سے لے کے آج تک تحریکوں میں کھڑی رہی ہے, لیکن جس کا بیانیہ ہو, نہ فوج مخالف بیانیے پہ کھڑی ہوئی قوم, کل ثابت ہو گیا, نہ چوری کے تحفظ میں کھڑی ہوئی, کل ثابت ہو گیا, نہ تجربہ کار نابلد انڈر 19 بچوں کی کیپٹنشپ کو قوم نے مانا, کل ثابت ہو گیا, نہ مذہب فروشوں کے ساتھ کھڑی ہوئی, کل ثابت ہو گیا. اب اس ملک کے اندر خطرہ ہے زرداروں کو, رنگ برنگی کاروں کو, رائیونڈ کے مکینوں کو, مذہب کے ٹھیکیداروں کو. آج کل کے جلسے کے بعد خطرے میں عمران نہیں, خطرے میں پاکستان نہیں, اب یہ تمام بھارت کے منہ بولے سفیر جو ہیں ان کو کل وہ خاک چاٹنا پڑی ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں لاہور کو, اس کے سیاسی فہم کو, پنجاب کو, ان کے سیاسی تدبر کو, کہ انہوں نے کل یہ فیصلہ کر لیا. لیکن جو لوگ نکلے ہیں, چاہے وہ 10,000 چاہے وہ 50,000, ان کو نگلیکٹ مت کریں. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, نکلے 5 سے 6 لاکھ لوگ وہاں پر موجود آئے اور گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, بالکل یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ آ رہے تھے, کیونکہ جگہ نہیں تھی, ہوا چل رہی تھی. لاہور میں روزانہ 10 لاکھ لوگ نوکری کے لیے آتے چلے جاتے ہیں. وہ تو نہیں, میں جلسہ گاہ کی بات کرتا ہوں, جلسہ گاہ کے اندر آئے ہیں. اچھا ایک منٹ جی بھائی, آپ میں سے کوئی بندہ گواہی دے جلسہ گاہ کے اندر 6 لاکھ لوگ آ سکتے ہیں؟ او بھائی ہم نے مینار پاک سے کہاں سے آ گئے؟
لوگ تھے کہ سلمانی ٹوپی پہنے ہوئے تھے. آپ میری بات سن نہیں رہے کہ جتنے لوگ آ رہے تھے اتنے جا رہے تھے کیونکہ جگہ نہیں تھی. اگر ہوتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ 6 لوگ موجود ہیں کہ نہیں ہے. چلیے آپ کی خفت بتا رہی ہے کل کیا ہوا. ٹھیک ہے. میں وحید صاحب اب جو نقصان ہوا ہے گریٹر اقبال پارک کو تقریباً جو تخمینہ ہے 72,50,000 روپے بتایا جا رہا ہے کہ پودے ٹوٹ گئے. فوٹیج میں بھی ذرا دکھائیے گا جو کچھ اس کے بعد حال ہوا ہے. تو آپ لوگ اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ یہ پی ٹی ایم والے کریں گے یا حکومت کے سر پہ یہ عوام کے پیسوں سے کریں؟ وحید صاحب جی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے سر یہ فوٹیج میں دیکھیے گا یہ جو آپ کے سامنے ہے. یہ تو وہ جھنڈے وغیرہ ہیں نا، جھنڈے ٹوٹ گئے. جی ٹوٹ گئے جی بالکل ٹوٹ گئے. ہاں جی ہاں ٹوٹ گئے. یہ جھنڈے وہاں تو لوگ ہی نہیں تھے نا اس لیے یہ ٹوٹ گئے. لوگ ہوتے تو پھر نہ ٹوٹتے. یہ لوگ نہیں تھے نا اس لیے یہ سب کچھ ٹوٹ گیا. یعنی یہ کہہ رہے ہیں لوگ نہیں تھے، لوگ نہیں تھے تو پھر یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ مجھے بتا دیں. شرپسند لوگوں شرپسند دلاؤ جی. شرپسند بس پھر آپ ہی ہوں گے جو یہ توڑنے کے لیے چلے گئے. وہاں تو بڑا پرامن تھا. سر یہ گراؤنڈ کی صورتحال ہے. اب اس کے کیا پی ڈی ایم نے کچھ اس بارے میں سوچا ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے؟ صفائی کرنی ہے نا. وہ جھنڈے وہاں ہیں، کرسیاں وہاں ہیں، دوسری چیزیں ہیں. لوگ چپس کھا رہے تھے وہ ہیں، لوگ چائے پی رہے تھے ان کے کپ ہیں. یہی چیزیں ہیں نا اور کیا ہے. ٹھیک ہے مطلب کہ پڑے دیکھیں زمین کے وہ تو ان کے فلیگز ہیں جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور وہ جو آپ کی یہ لائٹس کی ساری توڑ دیے، پول توڑ دیے، گرلز توڑ دی، یہ دروازہ توڑ دیا انٹرنس کا. دیکھیں اچھا پیسے کب دیں گے آپ بتائیں؟ پھر لوگ نہیں تھے نا اسی لیے ٹوٹ گیا نا. لوگ نہیں تھے. آپ اس کو اس چیز سے پروف کریں گے کہ لوگ موجود تھے یا نہیں؟ چلیں یہ تو کلیئر ہو گیا. بسر صاحب اب آپ بھی دیکھ لیں لوگ موجود تھے تو اتنا گند ڈلا گیا ہے نا وحید صاحب. لیکن اب یہ جو اتنا گند پھیلا ہے مینار پاکستان میں، اتنا خوبصورت پارک بنایا، شروع بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کیا تھا. اب اس کی یہ صورتحال ہے کہ وہ اس طرح سے اس کی خوبصورتی کو گندا کیا گیا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں آپ دکھا رہی ہیں یہ پارٹ ہوتا ہے. جب بھی جلسہ جلوس وہاں پر ہوتا ہے اس کا یہ پارٹ ہوتا ہے کہ اس طرح کا جو ہے چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. کوئی جھنڈے چھوڑ جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے، کوئی کچھ کر جاتا ہے. اور یہ حکومت وقت کا کام ہے اس کو دیکھنا، اس کو چلنا. سیکیورٹی بھی ان کا کام ہے اور بھی جتنے کا معاملات ہیں سب انہی کا کام ہے حکومت وقت کا. یہ عام دوسرے لوگوں کا کوئی کام نہیں. ہمارا یہ کام تھا کہ ہم ایسا کام نہ ہونے دیتے. دیکھیں نا کرونا کا وائرس تھا، ہم نے خود 5 یہ لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہر آدمی کو ماسک دیا ہے. 5.5 لاکھ ماسک ہم نے وہاں پر تقسیم کیے. اب دیکھیں لوگوں کے منہ پر لگے ہوئے تھے. ٹھیک وحید صاحب لیکن پھر یہ سوچنا چاہیے پی ڈی ایم والوں کو کہ جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے. خیر بسر صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ لوگ نہیں آئے. چلے زیادہ لوگ نہیں آئے لیکن ایٹ دا اینڈ ہم نے خان صاحب کی کل تصویر بھی دیکھی. وہ اپنے جو ان کے ڈاگز تھے ان کے ساتھ خوب انجوائے کر رہے تھے. تصویریں بھی سوشل میڈیا پر وائرل. انہوں نے تو سنڈے کو اچھے طریقے سے منایا. لیکن وہ عوام جو کہ سڑکوں پر نکلی ہے، جو پی ٹی آئی سے نالا نظر آ رہی ہے، لاہوریے ہوں یا پورے پاکستان سے ہو، جو کہ مہنگائی میں پس رہی ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، ان کا کیا کریں آپ؟ اچھا فضا میں آپ کو اپنا ذرا آرگومنٹ بتاتا ہوں اس کے اوپر. آرگومنٹ یہ ہے کل پاکستان کے لوگ بالعموم اور لاہور کے لوگ بالخصوص نکلتے، وہ کیوں نہیں نکلے؟ وہ اس لیے نہیں نکلے. نہیں وہ بات ہو گئی بسرا صاحب. اب میں ادھر ہی آ رہا ہوں ایگزیکٹلی. اب پی ٹی آئی کی تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ہمیں ان کی بصیرت پہ شک تھا، اب بصارت پہ بھی شک ہے. اتنے بڑے مجمع، اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آئیں اور جائیں اور دیکھیں اور موجود ہوں. ابھی چلا لیں فوٹنگ، یہ اگر اسی کو دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگ تھے. ٹھیک ہے یہ دیکھیں میرا، یہ دیکھیں میرا، یہ دیکھیں. عثمان بسرا میرا نام ہے بھائی جان. انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا. جی بسرا صاحب آپ کمپلیٹ کیجئے. اچھا سنیے. دیکھیے قوم کیوں نکلتی؟ قوم نہیں نکلی. قوم نے انڈورس کیا ہے پرائم منسٹر کی اس پالیسی کو جو آج آپ کی فیصل آباد میں ٹیکسٹائل 30 سال کے بعد پورے سوئنگ میں چل رہی ہے. اچھا قوم کھڑی ہوگی اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ، اس پرائم منسٹر کے ساتھ جس نے آج 2 دہائیوں کے بعد اس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کر دیا ہے. کل قوم نہیں نکلی ان کے ساتھ اور قوم کھڑی ہوئی اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ جس کے آج کے مہینے کے اندر ترسیلات زر 28.8% اوپر چلی گئی ہیں. قوم کھڑی ہوئی اپنے اس پرائم منسٹر کے ساتھ جس کی آج سٹاک مارکیٹ اس کے اوپر کانفیڈنس یہ ہے آپ کے انویسٹرز کا اور ہمارے کاروباری طبقے کا کہ آج 43,000 پوائنٹس کے کو چھو گئی ہے. ہماری جی ڈی پی کیا ہے بسرا صاحب؟ ہماری جی ڈی پی بتائیے گا. میں بتاتا ہوں، بات کرنے دینا، میں بتاتا ہوں آپ کو. 683 پوائنٹ آج آپ کی سٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے.
جی میری قوم کھڑی ہوئی اس پرائم منسٹر کے ساتھ جس کے دور کے اندر آج سیمنٹ کی سیل پاکستان کی ہائیسٹ ہسٹری میں چھو رہی ہے. آج قوم کھڑی ہوئی کل ان کو ریجیکٹ کر کے میرے پرائم منسٹر کے ساتھ جس کے دور کے اندر سٹیل کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے. کل پرائم منسٹر کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی جس نے شوگر مافیا کو لگام دی اور آج ایکس مل پرائس جو ہے وہ 70, 71 اور 74 پہ ہے. قوم کھڑی ہوئی اس پرائم منسٹر کے ساتھ جس نے پاکستان کے اندر سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا مکروہ کھیل ہمیشہ کے لیے بند کیا, چوروں کو پابند سلاسل کیا. آج جو کل ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے وہ آج ایک دوسرے کو چاٹ رہے ہیں. قوم کھڑی ہوئی اس وزیر اعظم کے ساتھ جس نے آپ کی انڈسٹری کو بحال کیا, جس نے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم کیا, جس کے دور کے اندر پاکستان میں دہائیوں کے بعد ورلڈ اکنامک فورم کے اوپر آپ کے پاکستان کی اپریسیشن کا دن منایا گیا. قوم کھڑی ہوئی اس وزیر اعظم کے ساتھ اور ریجیکٹ کیا ان لوگوں کو. آگے ہوگا کیا بسرا صاحب؟ ٹھیک ہے آپ کی بات, قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوئی یہ قوم نے فیصلہ کر دیا, لیکن آگے ہوگا کیا اور پی ڈی ایم آگے کیا کرے گی اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ کو پی ڈی ایم کے رہنما جو گفتگو کر رہے تھے اب سے کچھ دیر قبل اور کیا لائحہ عمل طے ہوا پہلے وہ سناتے ہیں. 30 دسمبر تک پی ڈی ایم کے ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اپنے استعفے اپنی اپنی جماعت کے قائدین کو پیش کر دیں گے. آج ہم حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے. اگر 31 جنوری تک حکومت مستعفی نہیں ہوتی تو پھر سربراہی اجلاس 1 فروری کو اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا 31 جنوری تک حکومت مستعفی ہو جائے ورنہ اس کے بعد لانگ مارچ کی طرف ایک فہم فیصلہ کیا جائے گا کہ لانگ مارچ کرنا ہے, کب کرنا ہے, یہ 1 فروری کو طے پائے گا. یہ ابھی اب سے کچھ دیر قبل جو پی ڈی ایم رہنما گفتگو کر رہے تھے آپ نے ملاحظہ کیا ہے. وحید صاحب, استعفوں کا کہا گیا ہے کہ استعفے اپنے تمام جو پی ایم پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ کے ہیں, وہ استعفے جمع کروا دیں. کیا آپ نے استعفہ اپنا دے دیا اپنی لیڈرشپ کو؟ نہیں, میں نے ابھی نہیں دیا. اب کیونکہ انہوں نے کہہ دیا اور ہمارے قائد محترم یا نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب جیسے ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ وہ جمع دیں. استعفیٰ دینا کوئی معنی نہیں رکھتا, وہ جب چاہیں ان کی 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ استعفے جمع کروا دیں. جمع کرا دیں گے. اچھا, تو کیوں لچک نہیں دکھا رہے آپ لوگ, کیوں ٹیبل ٹاک کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ یہ ٹیبل ٹاک کی طرف دیکھیں نا, ہم تو 2.5 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قائد محترم یا شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ آئیے مساق معیشت کر لیں, آئیے گلگت بلتستان کے صوبہ بنانا ہے کہ نہیں بنانا, اور آئیے پنجاب کو, جنوبی پنجاب کو صوبہ, یہ ساری باتیں انہوں نے کی تھیں لیکن کسی نے کان ہی نہیں دھرا. اور وہ یہ بھی باتیں وہ کہتے رہے ہیں کہ اب دیکھیں گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, فلاں چیز ہو رہی ہے, فلاں چیز ہو رہی ہے, کسی پر انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. وہ تو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ہاں وہ ٹھیک ٹریٹ کرتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے ادارے ایک ہی پیج پر ہیں, جب سب اب ان کے ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ اپنی بات کو ٹھیک کہتے ہیں. لیکن میرے ابھی بھائی مجھے نا وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس لیے لوگ نہیں آئے, اس لیے لوگ نہیں آئے. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے ان لوگوں کی بصارت پر شک ہے جو یہ کہتے ہیں. دوسری بات, جی اس وقت ملک میں افراط زر 12% ہے. آج اپنے بینک کی, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے, ورلڈ بینک کی, اور لوگوں کا جو غم غفیر تھا وہ اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ایسی حکومت نہیں چاہیے جو افراط زر کو اس حد تک لے جائے. جی ڈی پی ریٹ جب ہم تھے 5.580 تھا, آج 0.50 ہے, یعنی وہ پسری جو پاکستان بنا اس وقت بھی ان کے دور میں نہیں تھی. پھر اس کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ جو سٹاک ایکسچینج چلا گیا آ گیا. بابا 66,000 پہ تھا, اب یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اسی طرح جس طرح چینی کا کہہ رہے تھے کہ چینی 115 روپے گئی
اب 80 پر آ گئی ہے. جو 400 ارب پہ یہ لوٹ کر لے گئے وہ کہاں جائیں گے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور یہ چینی جو امپورٹ کی ہے وہ 1 کلو کی بجائے 2 کلو لائے جب کہیں جا کر میٹھا ہوگا. اور پھر لوگوں کا ریفرینڈم تھا یہ ان کی حکومت کے خلاف کہ جو چینی سستی نہیں، یعنی 70 سال میں وہ 53 روپے پہ پہنچی. ان کے صرف 2.5 سال کے دور جو میں مسئلے ہائی لائٹ کر رہے ہیں وحید صاحب، مہنگائی تو ہے نا، آپ نے ڈیلیور اور کیا کیا؟ گندم جو تھی 70 سال میں 37 روپے پہنچی، 80 روپے میں پہنچی. اور پھر بجلی ہمارے دور میں 10 روپے تھی، اب 22 روپے ہے. گیس 324% انہوں نے بڑھا دی. ان کا جواب کون دے گا بسر صاحب؟ ٹماٹر اور لوگوں کی جو معاشی صورت روزانہ کی بنیاد پر گر رہی ہے، یہ ریفرینڈم تھا لوگوں کا اس حکومت کے خلاف. اور آپ یہ بات کر رہی تھی کہ اگر 5-6 ہزار لوگ کٹھے ہو جائیں، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ 5-6 ہزار، کچھ لوگ کہیں گے کہ عمران گو تو میں استعفیٰ دے دوں گا. اوہ بابا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو پنڈی اب دیکھ لیں، ملتان دیکھ لیں، کوئٹہ دیکھ لیں، کراچی دیکھ لیں، ہر جگہ پر لوگوں کا ایک ریفرینڈم تھا جو اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ یہ تمام باتیں ہو گئی ہیں، ہمیں ایسی حکومت نہیں چاہیے جو نااہل حکومت ہے جس پہ پاس گورنر ناز کی اور ملک کی ترقی کے لیے کوئی لایا عمل ان کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے وحید صاحب. جی بس آخری دوانا وہ بھی ذرا پڑھ دیں. اچھا جی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرے بھائی نے جذبات میں بہ کے بڑی تقریر کی ہے. میرے خیال میں یہ یا لیٹسٹ چیزوں سے یہ لوگوں کو فیصلہ جو آپ نے کیا نا، لوگ فیصلہ کریں کہ افراط زر بڑھ گیا کہ نہیں، جی ڈی پی ریٹ کم ہوا کہ نہیں ہوا، گندم کی قیمتیں بڑھی کہ نہیں بڑھی، چینی کی قیمتیں بڑھی. یہ میں نے بات کی ہے. ٹھیک ہے بسر صاحب. اب سر ہو گیا آپ غصہ ٹھنڈا، میں بات کر لوں بھائی جان؟ جی بسر صاحب آپ بولیے پلیز. دیکھیے ابھی جوش جذبات سے ابھی خطاب کر رہے ہیں. بھائی جان سن لیں، غصہ ٹھنڈا ہو گیا. بھائی جان آپ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نا جی. اب یہ میں لکھا ہوا پڑھ لیں. یہ تو میں جتنے آپ بڑے 20 پوائنٹ بول دیے، میں نے 20 پوائنٹ پڑھنے. طریقہ سے بات لوگوں کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا چاہیے. لوگ اپنی مشکل میں ہیں، گھر کی فیسیں دیں، اپنے مکان کا کرایہ دیں یا کیا. چوروں کی بات تو یہ ہے، اور سن لیں چوروں کی بات تو یہ ہے. اتنے بڑے مقدمات آپ نے کیے. The Nape prosecution said could not bring any bright evidence against Mian Mohammad Nawaz regarding money laundering and corruption. اب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آج تک ان کے پاس دولت تھی، انہوں نے خریدا شروع سے، ان کا اپنا پیسہ تھا. آپ بتائیں نا انہوں نے کون سا لوٹا ہے؟ جو لوٹا ہے تو بتائیں، ایک بھی پیسہ ہمیں بتا دیں کہ لوٹا ہے. وحید صاحب میں بس طلاق اتارا ہے مسجد کو انہوں نے، جی چوری میں ہوئی ہے بھائی جان. وہ کہاں چوری ہے بتائیں نا کہ یہ چوری ہوئی ہے، بتائیں نا. تو بھینس چوری کی انہوں نے نہیں تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پتنگ چڑھائی ہے انہوں نے، تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کاٹی ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ چوری میں سزا ہوئی ہے بھائی ان کو. کن کو چوری میں سزا؟ کوئی چوری میں نہیں. اقامے پر اقامہ کہاں سے شروع ہوا وہ نامہ، اور اقامے پہ ان کو نکال دیا. خدا کا خوف کریں. ایک ٹیڑھی پیسہ آپ ابھی تک کوئی ایسی چیز ثابت نہیں کر. جس دن آپ ثابت کر دیں گے ہم بھی چھوڑ دیں گے. میں آپ کو بتا دوں نہ کوئی چوری نہیں. اچھا ٹھیک بس اچھا جی. اب مسئلہ یہ ہے، نامہ شروع اور اقامے پہ نکال. اب مسئلہ یہ ہے جی کہ بھائی کو ٹھنڈا پانی پلائیں. ایک گلاس ختم ہو گیا. یہ میں نے پی لیا پانی، اب میں چائے پی رہا ہوں، آپ بھی پی لیں. اچھا سنیے، ان باتوں سے یہ بات نہیں رکنے والی. جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. وحید صاحب آپ پلیز رک جائیے تاکہ میں بسرا صاحب سے جان سکوں. ادرک کا بھاؤ پوچھیں. وحید صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے. ان کا چولہا کیسے جل رہا ہے، مسائل یہ ہیں اس وقت. ٹھیک ہے بسرا صاحب آپ پلیز. وحید صاحب میری ریکویسٹ ہے آپ سے، مجھے پلیز پروگرام آگے کنڈکٹ. بسرا صاحب اچھا دیکھیے، آج الحمدللہ جب ہم اس وقت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تمام جو آپ نے بھی شارٹ چلایا وہاں پہ اپنے سامنے، وہ رویہ جو انداز تکلم متکبرانہ تھا، آج گرے ہوئے چہرے، لٹکے ہوئے چہرے، جھکے ہوئے کندھے، کھو چکے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ غیر نابلد سیاسی قیادت جو ماں کی وصیت اور باپ کے ٹیلی فون کے اوپر مسلط ہو چکی ہے، پاکستان کے سیاسی مستقبل نہیں ہے. نمبر 1. دوسری بات میرے بھائی نے ابھی کی جی مساق معیشت کی. ہم لوگ کوئی بھلکڑ لوگ نہیں ہیں. آپ لوگوں کو، آپ سپریم کورٹ میں جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ہم آپ کو پکڑیں گے. آپ پارلیمان میں جھوٹ بول سکتے ہیں، اللہ کے 99 ناموں کے نیچے ہم آپ کو پکڑیں گے. ہر جگہ پہ مساق معیشت کی بات کی. جس دن فضا مساق معیشت کا نام لیا شہباز شریف نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے، میں اس دن پرائم منسٹر گیلری میں موجود تھا. اگلے دن کیونکہ میاں شہباز شریف کی انفارچونیٹلی اس پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے جو ڈومینیٹ مریم کر چکی ہیں فار سم ریزن، آپ کو پتا ہے، انہوں نے شہباز شریف کے وہ لتے لیے کہ وہ بیچارہ آج کے بعد نام ہی نہیں لیا. یہ کہتے ہیں بات نہیں ہم کرتے. دیکھیے چوری پہ بات نہیں کریں گے، این آر او پہ بات نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہر چیز پہ بات کریں گے. ابھی وزیر اعظم نے کہا کہ الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، لیکن یہ کہہ رہے تھے نہیں آر یا پار کا جلسہ کرنا ہے. انہوں نے ہم سے بات کی نہیں کی.
ہم نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری مخاصمت ہے, یہ پروڈکشن آرڈر پہ بات کرتے رہے. قومی اسمبلی کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, 92% آف دا ٹائم جو اپوزیشن نے لیا انہوں نے اس کے اوپر پروڈکشن آرڈر پہ بات کی, نیب کو گالی دی, نیب کے قوانین ترمیم پہ بات کی, نیب کے چیئرمین کو گالی دی, پاکستان کی عدلیہ کو رگیدا, پاکستان کے لوگوں کے اوپر کل کے جلسہ اٹھا کے دیکھ لیں, نہ یہ بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ ان کا مطمع نظر نہیں ہے, پاکستان ان کا مطمع نظر نہیں ہے. یہ بات کرتے ہیں نریندرا مودی کے بیانیے کی, یہ بات کرتے ہیں افواج پاکستان کے خلاف, یہ پاکستان کے جنرل کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ وزیر اعظم کی ذاتیات پہ بات کرتے ہیں, یہ نیب کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, یہ سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا مکروہ کھیل جاری کرنے کی بات کرتے ہیں, اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں جی فگرز مجھے دے رہے ہیں. میں آپ کو فضا آن ریکارڈ بتا رہا ہوں جی پلیز کمپلیٹ دنیا کے کیجیے گا. اندر صرف 2 ملکوں کی اسپیکولیٹڈ اکانومی اس کورونا کے بعد پازیٹیو میں آ رہی ہے. اسپیکولیٹڈ اکانومی کورونا سے پہلے کی بھی بات کریں, امریکہ کورونا تو اب آپ کو نڈال بنا لی برطانیہ ہے. کی اکانومی, ان میں سے ایک پاکستان ہے, ان میں سے ایک پاکستان, ایک چائنا. ٹھیک ہے, ایک پاکستان. بس میں آپ کو ٹائم دوں گی لیکن آفٹر دس بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بسر صاحب میں کوئکلی آپ کی طرف آتی ہوں. آپ اپنی گفتگو ایک تو کمپلیٹ کر لیں, دوسرا مجھے یہ اس بات کا بھی جواب دے دے, ساتھ ہی اپنی گفتگو میں سمرائز کیجئے گا کہ اگر حکومت ٹف ٹائم دینے کے لیے, اپوزیشن تو ٹف ٹائم دے رہی ہے حکومت کو, استعفوں کی طرف اگر اپوزیشن چلی جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو میں وحید بھائی نے جو اپنی غلط بیانی کی ہے, یہ جب آپ اگر کیمرہ زوم کر سکے تو دکھائیں کہ جنہوں نے کہا کہ انفلیشن ریٹ پاکستان کے اندر 12 ہے, جوشی جذبات میں کہا گیا. یہ دیکھیں انفلیشن ریٹ پاکستان کے اندر 8.5 ہے, اس کو زوم کر کے دکھا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن دکھاؤ بھائی, ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی دکھانی ہے آج کی, یہ دکھائیں. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائی جان, آپ مریم کی شاگردی ورلڈ بینک کی رپورٹ دکھانی ہے آج 12%. اچھا یہ دیکھ لیں آپ نے. اچھا تو یہ تو ایک ان کی غلط بیانی میں نے آن سپاٹ پکڑ دا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں, اور جی ڈی پی ریٹ بھی بتانا ہے کہ 0.050. سر دیکھیں, لیٹ می فنش ناؤ, لیٹس ہیو اے ڈیسنٹ ڈیبیٹ. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کے جلسہ ہو, کل کی کیٹاسٹرافی ہو, آپ کے سارے سیاسی بیانیوں کو مدفون کر دیا ادھر ایک خاتون نے جو آپ کی آج کل سو کال لیڈر ہیں, کیونکہ ان کے پاس وحید بھائی کو آگے آنا چاہیے, اس طرح کی لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے جن کا پریکٹیکل کوئی ایکسپیرینس ہے. بندے یہ بیچارے لے کے آئیں اور فیصلے وہ خاتون کریں جنہوں نے آج تک کیلیبری فونٹ, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ اور اس پاکستان کے سپریم کورٹ کے سامنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں, موضوع سے ہٹ رہے ہیں, لٹی ٹٹائی باتیں کر رہے ہیں, موضوع سے ہٹ رہے ہیں, موضوع پر آپ نہیں, یہ اینکر ہیں اس کی. میں ٹھیک ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں وحید صاحب آپ پلیز لاسٹ بات آپ نے جو کرنی ہے وہ پلیز کیجیے گا, لاسٹ منٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا کہیں گے آپ, حکومت کو کس طرح سے آگے, کیا اسٹریٹجی, ضمنی انتخابات اگر کروا دیے تو پھر کیا کرے گی اپوزیشن اور پی ڈی ایم؟ دیکھیں جب اتنے بڑے استعفے آتے ہیں نا, یہ پاگلوں کی حکومت میں, یہ اپنا اس میں رہتے ہیں فول پیراڈائز میں, ایسا نہیں ہوا کرتا کہ نہیں لگے, 1-2 ہو نا پھر ہوتا ہے ایسا. اچھا اب میں یہ بتا رہا تھا کہ نا ہمارا جلسہ جو تھا نا لاہور کا, اگر فیل ہو گیا تھا, آج سارے اخباروں کو ہیڈ تو پہلا صفحہ دیکھ لے کس طرح, تاکہ جلسے کی خبر نہ آئے اس میں, اس کو وہ دیے گئے اشتہارات. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے نا ایک ہی کام آج تک اچھا کیا, وہ یہ کیا ہے, یہ کہتے تھے کہ میں نچلے طبقے کو اوپر لے آؤں گا, اور ان کی ڈریم ٹیم میں کوئی آدمی نہیں ملا ان کو نچلے طبقے سے اوپر لانے میں. وہ جس کو چپڑاسی نہیں بنانا تھا اس کو وزیر داخلہ بناتے. شیخ رشید صاحب, اور دوسری بات, آج لاہور کے ہر کونے میں چلے جائیں, تعفن, گندگی کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, لوگ اپنے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس مصیبت میں لوگ گزر نہیں سکتے, اپنے گزرتے ہوئے اپنے ناک کو اپنے اس کو روک لیتے ہیں. یہ سارا سسٹم جو ہے کس طرح گندگی کے میرے بھائی ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے اشتہار دی, یہ ڈیوو بیٹری کا اشتہار ہے, جنگ کے پہلے ہے, ڈیوو بیٹری گورنمنٹ کی بیٹری ہے. ٹھیک ہے بلکہ صاحب, ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی ہے, لیکن عوام اگر نکلی ہے, جتنے بھی لوگ نکلے ہیں وہ صرف مہنگائی کی وجہ سے نکلی ہیں, یہ دونوں پارٹیز کو سوچنا چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.